अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आयशा सोहेल और आप देख रहे हैं सलीम बुखारी शो। आगाज करेंगे जी इमरान खान साहब की जेल भरो तहरीक के हवाले से। कहा जा रहा था कि वो शुरू कर देंगे, लेकिन अब एक यू टर्न सा देखने में आया। हुए कहते हैं कि अब उसको मशरूत कर दिया उन्होंने पंजाब और केपी में इलेक्शन से। अगर जो खान साहब डिमांड करें उन तारीखों के ऊपर इलेक्शन नहीं होते तो फिर जेल भरो तहरीक का जो बाकायदा आगाज है वो किया जाएगा। दूसरी तरफ से हम देख रहे हैं कि हुकूमत की तरफ से भी बड़ा वेलकम किया गया अपने तरीके से इस तहरीक को। मरीम नवाज साहिबा कहती हैं कि अगर जेल भरो तहरीक का आगाज करना ही है तो फिर ज़मान पाक से जो है वो बिस्मिल्लाह की जाए। और राना साहब कहते हैं कि आइए आपको वहीं पर रखा जाएगा जेलों में जहां पर जब हम ऑपोजिशन में थे तो आप लोगों ने हमें रखा था। अवामी रिलीफ के हवाले से बात की जाए तो वहां से कोई खास उम्मीद आती हुई नजर नहीं आ रही। मरीम नवाज साहिबा कहती हैं कि अगर हम अवाम को रिलीफ देना भी चाहें तो हम अभी नहीं दे सकते, क्योंकि वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि IMF की नज़र जो है वो एक एक थैले की सब्सिडी के ऊपर है। दूसरी तरफ हुकूमत ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की तारीख जो है उसे तब्दील कर दिया है। अब 7 की बजाय 9 फरवरी को उसका इनेकाद हो रहा है। और फवाद चौधरी साहब ये कहते हैं कि बाकायदा दावतनामा, शायद किसी कार्ड का इंतजार है उनको, बाकायदा दावतनामा जब मिलेगा तो फिर वो सोचेंगे कि APC में शिरकत करनी है या नहीं करनी है। प्रोग्राम के तीसरे से में बात करेंगे जी हम MQM के हवाले से, जहां पर हुकूमत सिंध को एक हफ्ते का उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया और वे कहते हैं कि 15 जनवरी को होने वाले बल्दियाती जो इंतखाबात हैं उनको भी कालादम करार दिया जाए, नहीं तो फिर जो है वो उनकी तरफ से मुजाहरे और एहतजाज का सिलसिला जो है वो शुरू किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, क्या हाल? वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं? खैरियत से जी। बुखारी साहब, जेल भरो तहरीक का ऐलान जो है, हम तो बस सोच रहे थे कि शायद बस अब मेरे ख्याल में 1-2 दिन ही लगेंगे, शायद तमाम जेलें जो हैं वो भर जाएंगी, लेकिन खान साहब जो हैं वो थोड़ा अपनी बात से पीछे हटते हुए दिखाई दे। उन्होंने कहा अब ज़रा टाइम उन्होंने लिया, उन्होंने कहा है कि अब इसको मशरूत हम कर देते हैं पंजाब और KP इलेक्शन से। मेरे ख्याल से वो गालिब साहब की तरह से खान साहब जो हैं वो भी आजकल इसी किस्म की यानी कैफियत से दो चार हैं। आज कुछ कहते हैं, शाम को कुछ कहते हैं, सुबह कुछ कहते हैं। अब आप लोगों को भी ये मान लेना चाहिए कि उनकी किसी बात का एतबार नहीं किया जा सकता कि वो कब क्या कह देंगे और कब इससे मुकर जाएंगे। जेल भरो तहरीक का ऐलान जो है बड़ा यानी वल्वला खेज़ अंदाज में उन्होंने किया था और ये तासुर देने की कोशिश की थी कि ये आखिरी हरबा है हमारे पास, तैयार हो जाओ। अब आगे से जिस तरह का रिस्पॉन्स उनको मिला है वो आपने देख लिया, चाहे वो राना सनाउल्लाह हैं, चाहे वो मरीम नवाज हैं या दीगर जो PDM के लीडर हैं, उन्होंने जो बयान दिया। अच्छा, ये तो ऑपोजिशन की बात, ये तो हुकूमत में जो लोग बैठे हैं उनकी आप बात करना, जो उनकी इमरान खान की ऑपोजिशन है उनकी अपनी पार्टी से भी उनको जो रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा है। देखिए, गुजारिश ये है, उनके 2-3 फैसले ऐसे हैं जो बहुत तारीखी नौयत के तो हैं लेकिन उसके ऊपर पार्टी भी उनके साथ नहीं थी। अच्छा, मिसाल के तौर पर कौमी असम्बली से इस्तीफे देना, वो साबित किया खान साहब ने कि आप सबकी ऐसी की तैसी, मैं जो चाहूँगा करूँगा, आपको करना पड़ेगा। किया उन्होंने। फिर उन्होंने कहा कि ऐसे करें कि आप जल्दी से एक साथ जाके इस्तीफे मनवाएं। सारे आ गए जत्थे बन के। फिर उन्होंने कहा नहीं, ऐसे नहीं करेंगे हम इस्तीफे वापस लाओ। ये क्या है? व्हाट डू यू कॉल इट इज? अच्छा, ये सियासत हो रही है या गुड्डी गुड्डी का खेल हो रहा है? 2 बचपन में जो सहेलियां बैठ के करती हैं, खुदा के लिए बी मैच्योर, इस पर मैच्योर होना चाहिए। वो है ना कि बात कहने की नहीं, तुम भी तो सोचो लोगो, ये चमकता हुआ सूरज भी न पत्थर निकले। वो मैंने पहले भी कहा था जब 2018 का इलेक्शन हुआ था और मैं अब फिर कह रहा हूँ, इसलिए कि खान साहब की ये जो जेल भरो तहरीक थी इसके बारे में कोई सोच विचार नहीं किया गया। अचानक उनके मूड में, उनके दिमाग में ये बात आई और उन्होंने दरफुतनी छोड़ दी। अच्छा, कैसे भरेंगे जी जेलें आप? अच्छा, वैसे होती क्या है? मैं आ रहा हूँ, ये जेल भरो तहरीक होती क्या है? वही बयान करने लगा। किन हालात के अंदर जो है वो आप इसका ऑप्शन जो है ऑप्ट कर सकते हैं? खान साहब ने ना तो खुद सोचा है ये, ना उन्होंने अपनी पार्टी के लोगों को बताया कि ये कैसे होता है और कब होता है। एक तो ये होता है कि कोई गैर मुल्की कुव्वत आपके मुल्क पर काबिज है। अच्छा। आप उससे आज़ादी हासिल करना चाहते हैं या आप किसी एक बहुत बड़े मुल्क का हिस्सा हैं, उससे आप अपनी वजूहात की बिना पे अलहदगी हासिल करना चाहते हैं, जिस तरह हमने 1947 में हिंदुस्तान से आज़ादी ली। अच्छा। उससे पहले जो अंग्रेज़ से आज़ादी हासिल की थी हिंदुस्तान ने, उसमें जेल भरो तहरीक का जिक्र आया था पहली दफ़ा। गांधी साहब ने भी कहा था कि अहिंसा करें, जाके बैठ जाएं, वो पकड़ते हैं तो पकड़ें, जेलें भर दें। अच्छा। उसके पीछे कोई फ़िलॉसफी थी, उसके पीछे कोई माइंड सेट था। अच्छा। ठीक है। दूसरा ये होता है कि फ़र्ज़ करें डिक्टेटरशिप है आपके मुल्क में, जैसे कि हमारे मुल्क में रहा। हमारे यहाँ तो 3 नहीं बल्कि अगर देखा जाए तो 4 इंटरवेंशन हैं मिलिट्री की। उनके खिलाफ अगर आप तहरीक चलाना चाहते हैं, जिस तरह MRD की मूवमेंट में हुआ, जिस तरह ARD की मूवमेंट में हुआ, जिस तरह PNA की मूवमेंट में हुआ, जिस तरह IGI की मूवमेंट में हुआ, जिस तरह उससे पीछे चले जाएँ तो एक और मजहबी एतबार से तहरीक चली थी, उसके दौरान हुआ, तो इसका कोई जवाज़ होता है, इसकी कोई लॉजिक होती है।
اچھا آپ لاجک کے بغیر اور اس کو ڈسکس کیے بغیر اور اپنی پارٹی کے لوگوں کو آن بورڈ لیے بغیر اگر فیصلے جاری کریں گے تو اس کا یہی حال ہوگا. لیکن بخاری صاحب دیکھیں نا جیل میں اپنی بات پوری کر لوں. ہاں ہاں آپ نے 25 مئی کا فیصلہ کیا, وہ آپ کا ومزیکل ڈیسیشن تھا, اس کا کیا نتیجہ نکلا سب کے سامنے ہے. لوگوں کو مار پڑی, لوگوں نے ربڑ بلٹ کھائے, لوگوں نے آنسو گیس کھائی, عورتیں بچے لے کے پیٹتی رہیں, آپ بنی گلا جا کے بیٹھ گئے. پھر آپ نے کہا کہ نہیں حالی مزہ نہیں آیا, پھر مزہ لینا ہے 26 نومبر نو. پھر آپ نے 26 نومبر کو وہ مزہ لیا اور واپس آ کے اس کو ختم کرنے کا اعلان کرنے کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے خطرہ تھا کہ یہاں تو قتل عام ہو جائے گا. آپ کیسے لیڈر ہیں؟ آپ کو پہلے نہیں پتا تھا یہ؟ وہاں موقع پہ جا کے آپ کو پتا چلا کہ یہاں قتل عام ہو جائے گا. ایک عجیب و غریب کیفیت سے خان صاحب دو چار ہیں. لیکن یہ کھیل کتنی دیر چلے گا؟ دیکھیے جیسا میں نے کہا کہ حکومت نے اور پی ڈی ایم کے لیڈروں نے اس کو بہت پراپرلی رسپونڈ کیا کہ بسم اللہ کیجیے جی. انہوں نے ایک اور مشورہ دیا جو خان صاحب جس کا ذکر نہیں کر رہے, انہوں نے کہا جناب اس کا آغاز جو ہے یہ آپ زمان پاک سے کیجئے نا, کیونکہ آپ کے خلاف تو کیسز بھی ہیں, کیسز میں بھی آپ نے گرفتار ہونا, تو آپ ویسے گرفتاری دے دیں, پھر پیچھے پیچھے لوگ لائن لگا کے آ جائیں گے. لیکن جو آپ پوچھ رہی ہیں نا کہ یہ کیسے ہوتا ہے, نہیں دیکھیں نا, اب ایک سچویشن ہے جس میں پی ٹی آئی کے کارکنان جو ہیں وہ جیل جانا چاہتے ہیں, لیکن میری انفارمیشن کے مطابق, میری ناقص عقل کے مطابق, آپ جب تک کوئی کرائم نہیں کمٹ کرتے, کوئی اوفینس نہیں ہوتا, تو آپ جیل میں کیسے جاتے ہیں؟ فار انسٹنس ایک تو آپ خان صاحب کی طرح نا میرا جواب بھی اچک لیتی ہیں, یہ تو میں نے بتانا تھا آپ کو کہ کیسے ہوتا ہے. نہیں تو میں تو یہی تو پوچھ رہی ہوں کہ ہوگا کریکٹ, آپ کی بات بالکل درست ہے. آپ کوئی کرائم کمٹ کرتے ہیں, آپ توڑ پھوڑ کرتے ہیں, آپ سرکاری بلڈنگ پہ قبضہ کر لیتے ہیں, آپ کوئی مین آرٹری جو ہے سڑک کی جی ٹی روڈ بند کر دیتے ہیں, موٹر وے بند کر دیتے ہیں, آپ جب تک کوئی کرائم کمٹ نہیں کریں گے کسی علاقے کی مقامی پولیس آپ پر ہاتھ نہیں ڈالے گی. اچھا فار انسٹنس بخاری صاحب, ایک پی ٹی آئی کا ورکر خان صاحب کے چونکہ وہ حکم کی تعمیل کرتے ہیں, تو وہ حکم کی تعمیل کرتے ہوئے جیل جاتے ہیں, تو کیا کیسے جائے گا جیل, کیسے جائے گا؟ میں چلیں پولیس اسٹیشن جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی خان صاحب نے کہا ہم نے, وہ تھپڑ مارے گا, نال دے گا گالیاں, وہ کہے گا تو پاگلوں ہیں, اسی پاگل ایویں تینوں پڑھ لئیے. نہیں تو وہ کہیں گے کہ جی ہمارے لیڈر نے کہا ہے کہ جیل بھرنی ہے. اوکے, یہ کوئی جواز نہیں ہوگا, چل دوڑ. ہاں آپ 2 پتھر مارے باہر سے تھانے کے گیٹ پر, پھر دیکھو تجھے پڑے جاندے ہو کہ نہیں. اچھا مگر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد آپ پر مقدمہ چلے گا, آپ کو سزا ہوگی, آپ بھگتیں گے. لیڈرشپ اپنے لوگوں کو سسکیاں نہیں دلواتی. لیڈرشپ جو ہے اس کا کام یہ ہے کہ ان کی رہنمائی کریں. بخاری صاحب یہ تو آپ بڑی خطرناک سچویشن بیان کریں نا, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جیل بھرو جو تحریک ہے اس کے لیے کوئی کرائم یا اوفینس کرنا پڑے گا, تو سارے پی ٹی آئی کے کارکنان جو ہیں وہ کوئی نہ کوئی کرائم یا اوفینس کمٹ کریں گے, تو پھر یہاں پر کیا منظرنامہ ہوگا؟ کوئی نہیں کرے گا نا, میں یہی تو آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں جو آپ کو نہیں سمجھ آ رہی, کہ جب یہ پتا چلے گا کہ بغیر کمٹ کیے کرائم اندر نہیں جا سکتے, جیل کے دروازے کوئی سپرڈنٹ جیل نہیں کھولے گا. حکم کی تعمیل کرنی ہے تو پھر تو کرنا پڑے گا نا. بالکل کرنا چاہیے ان کو, اور خان صاحب کو ان کے آگے آگے ہونا چاہیے. وہ سب سے پہلا پتھر وہ مارے, پیچھے سے پتھروں کی برسات ہو تو دیکھو گرفتاریاں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں. دیکھیں یہ آپ کھیل رہے ہیں لوگوں کے جذبات سے, یہ آپ جس کو کہتے ہیں نا ڈنگ ٹپاؤ, یہ ڈنگ ٹپاؤ اپروچ ہے. پہلے 25 مئی کو کہا تھا اسلام آباد پہ قبضہ کریں گے, رانا ثناء اللہ کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی, پھر مار مور کھا کے چلے گئے گھر واپس, پھر 26 نومبر کو آئے, پھر آپ نے دیکھا تو بندے بھی پورے نہیں نے, پھر آپ واپس آ گئے. یہ کر رہے ہیں آپ کی اپنی کریڈیبلٹی اروڈ ہو رہی ہے بھائی. آپ کے فرمان پر لوگ اپنی جانیں دینے کے لیے تیار ہیں. میں مانتا ہوں, تسلیم کرتا ہوں کہ آپ کی فالوئنگ اندھی فالوئنگ ہے, لوگ کچھ بھی کریں گے, لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کو جھونک دے دو بٹی میں؟ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے. اچھا بخاری صاحب, جب آپ کوئی پلان کرتے ہیں, مطلب کوئی تحریک شروع کرتے ہیں, تو یقیناً اس کا کوئی حاصل بھی ہونا چاہیے نا. مطلب کیا حاصل کیا کرنا چاہ رہی ہے پی ٹی آئی یا خان صاحب اس تحریک سے, کیا ان کو کیا ملے گا, کیا حاصل ہوگا, موٹیو کیا ہے؟ دیکھیے ان کا خیال یہ ہے کہ جب وہ پریشر بلڈ اپ کریں گے, حکومت بچ کرے گی اور ان کے 2 مطالبے پورے ہو جائیں گے. ایک تو یہ ہے کہ ان کے کہنے پر آپ ارلی الیکشن کروائیں, اور دوسرا ان کا مطالبہ ہے کہ مجھے اقتدار میں لائیں. یہ ان کا خیال ہے کہ دونوں پورے ہو جائیں گے اگر میں یہ رویہ اپناؤں گا جو کہ غلط ہے. اچھا, یہ اس طرح سے نہ کبھی ٹرائی ہوا ہے, اس طرح سے کبھی اقتدار کو یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کرانے والا تو ہے ہی, الیکشن کے بعد مجھے اقتدار میں بھی لائیں, کہ الیکشن بھی مجھے ہی جتوا. یہ آپ ہی مجھے بتائیں کہ پچھلے دنوں سے جب وہ خطاب فرماتے تھے عسکری قیادت کے ساتھ, تو کیا کہتے تھے ان سے کہ ہمارا ساتھ دیں اور میں نے پھیر لے آؤ, ایک باری پھیر لے آؤ.
بخاری صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری حکومت وہ پہلی حکومت تھی جو بغیر کسی فوجی مدد کے اقتدار میں آئی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا دور آزادی صحافت کا مثالی دور تھا. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کے ان جذبات کا میں احترام کرتا ہوں، آپ ہی سے اور میں آپ ہی سے پوچھتا ہوں، از دیٹ رائٹ؟ اس لیے کہ عمران خان صاحب نے خود تسلیم کیا ہوا ہے، جرنیلوں نے اس کو سب سے بڑی بلنڈر کہا ہوا ہے. آپ مجھے یہ بتائیے who are you making fool؟ آپ کو یہ بھی احساس نہیں ہے کہ میری ہر بات جو ہے، جو میرے فالوورز ہیں وہ سوچتے سمجھتے تو ہوں گے، برداشت کر رہے ہیں، پتہ نہیں کیا اس کی وجہ ہے اور کب تک یہ وجہ قائم رہے گی. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک شخص یہ کہہ رہا ہے کہ میری حکومت تو بغیر کسی سپورٹ کے اقتدار میں آئی تھی، صدقے نہ چلے جائیں خان صاحب کے. کدھر گیا وہ بی آر ٹی سسٹم کا بی آر ٹی کیا ہے اس کا؟ آر ٹی سسٹم تھا وہ. آئی سٹ کریکٹڈ، میں یہ آر ٹی بی آر ٹی ٹی بی آر اس میں ذرا گم ہو جاتا ہوں. اینی وے، ہیونگ سیڈ دیٹ، ہسٹری یو کین ناٹ چینج ہسٹری. میں نے آپ کے پروگراموں میں درجن دفعہ سے زیادہ یہ کہا ہے کہ خان صاحب ایک بات کا خیال ضرور رکھیے، دس از ناٹ 2018، کیونکہ ایک پیج منترا جو ہے یہ کس نے ایجاد کیا تھا؟ بی بی مجھے جلدی سے بتا دیں ذرا. پہلی دفعہ کسی سیاستدان نے پرائڈ لی اس میں کہ اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ ایک پیج پر. ہم مان لیتے ہیں یہ بات کہ خان صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، اگر خان صاحب نے اسی اشرافیہ کا اور اسی اسٹیبلشمنٹ کا برکس نہ نکالا ہوتا ان کو گالیاں دے کے. میں آپ کو ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ فوجی سپاہی سے لے کے جرنیل تک، اگر آپ اس کو غدار کہیں، اگر آپ اس کو میر جعفر میر صادق کہیں، اس سوچ سے فوجی کام جاتا ہے. اور آپ نے منہ بھر بھر کے یہ کتنی دفعہ کہا، یہ بھی آپ کو یاد ہے. ہوا کیا؟ ایک تو سب پیچھے ہٹ گئے اور سب نے پبلکلی اپنی غلطی تسلیم کی کہ ہم سے غلطی ہو گئی. جناب باجوہ کہتا ہے کہ ہم نے 4 جرنیلوں کی قربانی دی اس شخص کو اقتدار میں لانے کے لیے، اور لا کے. ٹھیک ہے، کہا ہے اس نے کہ نہیں؟ بالکل کہا ہے. اچھا، ابھی انہوں نے حال ہی میں ایک بیان میں کہا ہے کہ اٹ واز آر بلنڈر، جس پر مریم نواز نے آج ریئیکٹ بھی کیا ہے کہ اگر بلنڈر تھی تو ٹھیک کرے نا اس کو. وہ کہہ رہی ہے کہ صرف اعتراف سے کام نہیں چلے گا. خان صاحب کو انہوں نے، مریم نواز نے آج اپنی پریس کانفرنس میں للکارا ہے کہ آئیے جناب، جیل بھرے، ضرور بھرنی چاہیے آپ کو، لیکن جو ابھی تک جیل میں گئے ہیں 4 بندے، آپ ذرا ان کی حالت زار تو دیکھ لیں. انہوں نے مثالیں دی، ہم 2-2 سال 2.5 سال جیلوں میں رہے اور درجنوں لیڈروں کے نام گنوائے. انہوں نے کہا مجھے میرے باپ کے پاس بیٹھے ہوئے میری بیٹی کی موجودگی میں آپ نے پکڑا. کہا نہیں انہوں نے کہا آپ کے بندے تو 2.5 دن گئے ہیں صرف، ہمارے دنوں میں تو 90 دن کا ریمانڈ ہوتا تھا، آپ کے دنوں میں 9 دن کا ریمانڈ ہے، آپ تو 9 گھنٹے نہیں رہ سکتے جیل میں. مجھے تو حیرت یہ ہے کہ وہ شخص جو کہتا تھا ہتھ کڑی میرا زیور، جیل میرا سسرال ہے، وہ گلے لگ کے جس شدت سے رویا ہے آج، جس کا نام شیخ رشید ہے. مجھے پیار بھی آیا، اس پہ ترس بھی آیا، دونوں چیزیں ملے جلے جذبات سے. بڑی مامتا میری جاگ گئی تھی ان کے لیے، کیونکہ ہمارے دوست تو وہ ہیں. فواد چودھری صاحب جو فرماتے تھے چیف جسٹس کو معافی مانگنی چاہیے عمران خان سے، انہوں نے 2 پیشیاں بھگتی ہیں حال آپ کے سامنے، کہو تو میں دوبارہ بیان کر دوں. اعظم سواتی صاحب بیٹھ کے اٹھا جاتا نہیں ڈھنگ سے، کہتے تھے انقلاب لائیں گے، اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے پاکستان کی. ان کی جو اینٹ بجی ہے وہ ساروں نے دیکھ لی ہے. شہباز گل صاحب، ان کی تو مجھے یاد آ گئی بات، میں یہاں رکھ کے بیٹھا ہوں، وہ بھی بات کرتے ہیں اس پہ. ان کے میں منجی پیڑھی ٹھوکاں گا، غیرت نہیں آئی ان کو، شرم نہیں آئی ان کو ایک عورت کے بارے میں یہ بات کہتے ہوئے. مریم کے بارے میں کہا تھا، لاہور میں کہا تھا، یاد ہے؟ لیکن ایک منٹ، اب وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جب میں پیشی کے لیے آؤں تو پی ٹی آئی کے ورکر آئے وہاں عدالتوں میں میری سپورٹ کریں. اب انہوں نے گلیا کہ خان صاحب آپ کے کہنے کے باوجود کوئی نہیں آ رہا پوچھنے مجھے. یہ ہوتا ہے حال، جب آپ ریڈ لائن کراس کرتے ہیں تو پھر یہ حال ہو جاتا ہے. نا اس ساری صورتحال میں بہت ساری باتیں اور کی جا سکتی ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ خان صاحب کو 2 چیزیں کرنی چاہیے، یہ میرا مشورہ بھی ہے اور یہ میرے خیال سے انیویٹیبل ہے جو کہا جانا چاہیے. خان صاحب، ایک تو آپ اپنی لیڈرشپ کے ساتھ بیٹھ کے باقاعدہ ان کو سنیں، حکم نہ چلائیں. اچھا ٹھیک ہے، آپ بلاتے ضرور ہیں ان کو اور کہتے ہیں یہ کرنا ہے، وہ کوئی اگر کہنے کی ضرورت شٹ اپ، یہ ہونا ہے. اچھا، اس طرح ایسے حالات میں پارٹی نہیں چلتی جب آپ کے پیچھے سوٹے والے ڈانگ والے بھی نہیں ہیں. اب یعنی جیل بھرو، میں جان بھر کے بوجھ کے بندوقوں والے نہیں کہہ رہا، تو وہ نہیں ہیں. تو آپ کو تو بڑا پھونک کے قدم رکھنا ہے. یو ہیو نو روم فار مسٹیک اینڈ یو آر میکنگ مسٹیک ایوری مارننگ، ایوری آفٹرنون، ایوری ایوننگ اینڈ ایوری نائٹ.
there is no room for it. ٹھیک. اچھا بخاری صاحب ایک بڑی امپورٹنٹ خبر ہے جس میں وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف ایک ڈھیلے کی سبسڈی دیکھ رہا ہے. مریم صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ہم چاہ کر بھی نہیں دے سکتے عوام کو ریلیف. تو عوام کے لیے تو کوئی اچھی خبر نہیں ہے, کیونکہ میں چاہتی تھی کہ یہ بھی ہم کور کر ہی لیں کیونکہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اوبیسلی عوام کو تو اپنے حوالے سے بات سننی اور یہاں پر ریلیف کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی. دیکھیے گزارش یہ ہے, آئی ایم ایف کی ڈیل چاہے عمران نے کی تھی چاہے یہ کر رہے ہیں, حکومت کو اس کی اونرشپ تو لینی پڑے گی, اس لیے کہ آپ نے جو حال معیشت کا کیا ہوا ہے آئی ایم ایف کے بغیر آپ کا چارہ نہیں ہے. یہ بات خان صاحب کو بھی پتا تھی. پروگرام نیا جو ہے خان صاحب مطلب کیا بخاری صاحب, کوئی ریلیف نہیں عوام کے لیے, بھگتنا پڑے گا. آپ اپنے اللے تللے ختم کریں, آپ امپورٹ کو کرٹیل کریں, آپ ایکسپورٹ کو بڑھائیں. کون کہتا ہے راستے نہیں ہیں؟ اگر آپ اپنی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ میں پڑے رہیں گے, سیاست کھیلیں گے اور عوام کا نہیں سوچیں گے تو پھر یہی ہوگا, اور یہی ہو رہا ہے. حکومت کو چاہیے سیاست ضرور کھیلیں, کوئی نہیں روک سکتا ان کو, لیکن عوام جس سے انہوں نے ووٹ لینے ہیں یہ رتھلیس ہے. ایک بات یاد رکھیں, عوام جس کو کہتے ہیں یہ بڑی رتھلیس ہے, یہ معاف نہیں کرتی ہے, چاہے لیڈرشپ کوئی بھی ہو, چاہے ذوالفقار علی بھٹو ہو, چاہے بینظیر بھٹو ہو. یہ رتھلیس ووٹ جو ہے یہ بڑی ظالم چیز کا نام ہے. اچھا بخاری صاحب, آپ کو نہیں لگتا کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں میرے خیال میں جس پہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو یہ بیٹھ کر ڈیسائیڈ کرنا چاہیے کہ اس پہ سیاست نہیں ہونی؟ فار انسٹنس اکانومی کی بات ہے. اب جب خان صاحب گئے آئی ایم ایف کے, پہلے خان صاحب بہت تنقید کرتے تھے, پھر خان صاحب کو بھی جانا پڑا. اب یہ والی حکومت آئی ایم ایف کے پاس گئی ہے تو یہ شاہ محمود قریشی صاحب کا سٹیٹمنٹ دیکھیں کہ مریم بھی یہ بتانے آئی تھی کہ حکومت نے گھٹنے ٹیک دیے. اب آپ اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیں کہ ہماری معیشت جو ہے کی خرابی جو ہے وہ ایک حقیقت ہے. آئی ایم ایف کے پاس ہم گئے ہیں, آئی ایم ایف بھی ہمارے ہاں ایک حقیقت بن چکی ہے, تو اس کو مل بیٹھ کے تسلیم کیوں نہیں کر لیتے؟ کوئی تو ایک ایسی چیز ہونی چاہیے جس کے اوپر سیاست نہیں ہونی چاہیے. معیشت اگر مضبوط رہے گی, پاکستان رہے گا, تو پھر آپ کی سیاست بھی رہے گی. تو آپ کو نہیں لگتا کہ کچھ چیزیں جن کے اوپر طے ہو جانا چاہیے کہ نہیں سیاست نہیں کرنی ان پہ؟ یہ وہ فنڈامنٹلز ہیں جس کے بارے میں دو رائے ہو نہیں سکتی. جو آپ کہہ رہی ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے, لیکن انکل عمران خان وہ نہیں مانتے. ان کو اے پی سی میں بلاؤ کہتے میں نہیں جانا, ان کو اب نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں بلاؤ کہتے میں نہیں جانا. وہ خود جو میٹنگز بلائیں اس میں بھی نہیں جانا کیونکہ ان سے ہاتھ نہیں ملانا. یہ سیاست ہے. یہ کرونا کے بعد سے مسائل ہیں, ہر ایک سے ان کا انہوں نے کہا کہ شریف آدمی صرف وہ ہیں. ہاتھ نہیں ملانا کرونا کے بعد سے مسائل ہیں یہ, یا کوئی اور؟ نہیں, یہ ہمیشہ سے ہیں, یہ ان کے ہمیشہ سے ہیں. اس لیے کہ جو شخص ذاتی طور پر یہ بلیو کرتا ہو کہ میں ریاست مدینہ کا والی ہوں, وہ ان چوروں ڈاکوؤں کے ساتھ کیوں بیٹھے گا؟ اور آج کے دور میں اگر سیاست کرنی ہے تو بیٹھنا تو پڑے گا. بیٹھیں گے نہیں تو بات آگے نہیں بڑھے گی. اب یہ اے پی سی کا دیکھ لیں کیا حال کیا انہوں نے. ایک بریک لے لیں, بریک کے بعد پھر یہیں سے میرے خیال میں کنٹینیو کرتے ہیں. ایک چھوٹا سی بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اے پی سی جو ہے اس کی تاریخ تبدیل ہوئی ہے, اور دوسری طرف سے کہا جا رہا ہے کہ باقاعدہ دعوت نامہ آئے گا, تو پھر سوچیں گے کہ آنا یا نہیں آنا. اس پہ ہم بات کریں گے ذرا تفصیل سے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ساتھ رہیے. 9 فروری کو جو ہے وہ بلائی جا رہی ہے, اس کے اوپر بات کریں گے. لیکن پچھلے سیگمنٹ میں بخاری صاحب ایک بات رہ گئی تھی, وہ دو چیزیں تھیں, دو دعوے تھے خان صاحب کے. ایک دعویٰ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ کس طریقے سے ان کی حکومت صاف شفاف طریقے سے وہ اقتدار میں آئے, اور اس کے بعد پھر وہ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ مثالی دور تھا آزادی صحافت کے حوالے سے. حالانکہ ہمارے اپنے چینل نے 24 نیوز نے سٹی گروپ نے بہت زیادہ سفر کیا ہے اس دور میں, اور خان صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ مثالی دور تھا. تو آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جو ابھی بھی خان صاحب کی بات کو سیریسلی لیتے ہیں, which is good, I don't mind that. لیکن میرا خیال سے یہ اتنی ہی فنی بات ہے جتنی ان کی باقی ساری فنی باتیں ہیں. میں یہاں اگر ثبوت دینے بیٹھا آپ کو کہ کیا ہوا تھا مطیع اللہ جان کے ساتھ, کیا ہوا تھا اسد طور کے ساتھ, کیا ہوا تھا فلاں اخبار کے ساتھ, کیا ہوا تھا, ہمارے چینل کا ذکر تو آپ نے کر ہی دیا ہے, تو ایک لمبی فہرست ہے. اس قسم کی فسطائی رویہ جو ہے پریس کے ساتھ کبھی روا نہیں رکھا گیا. میں پھر کسی ایک پروگرام میں بیٹھ کے اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے. لیکن خان صاحب نے دو کام کیے. ایک تو انہوں نے مین سٹریم میڈیا کو کہا یو گیٹ لاسٹ, جاؤ تم یہاں صرف ہم خیال چلیں گے, جس کا یہ جو آتھر جس کے تھے فواد چودھری صاحب, تو انہوں نے انگلیوں پر گنے جانے والے بندے جو ہیں وہ خان صاحب کے ارد گرد جمع کیے, اور باقی سب کا دے آل ایڈیٹس. ٹھیک ہے, یہ اصطلاح آپ نے بھی سنی نا. دوسرا انہوں نے کہا جی مین سٹریم میڈیا کی مدد سانو چاہیے دی نہیں, اسی تے جی سوشل میڈیا تے ایسی تیسی کریں گے اپنے مخالفوں دی. اچھا, جو کلچر خان صاحب نے, اور جہاں سے ہدایات آتی تھی, اب میں وہاں تک جانا نہیں چاہتا ہوں, وہ جو ارسلان صاحب تھے ان کو جو ہدایات دیتے تھے انہوں نے کہاں پہنچا دیا اس کو. یعنی سوشل میڈیا نے یہ حال کر دیا ہے کہ نہ کسی کی عزت محفوظ ہے, نہ کسی کی ماں کی عزت محفوظ ہے, نہ کسی کی بیٹی کی. سیاسی انتقام میں کس حد تک چلے گئے ہیں
قطری لوگوں کو، قطری شہزادوں کو دلہا بنا کے میں نے نہیں بٹھایا تھا مریم کے ساتھ. شرم آنی چاہیے، ڈوب مرنا چاہیے. یہ دوسرا بڑا تباہ کن رویہ جو ہے یہ خان صاحب کے سوشل میڈیا نے. اب کیا ہو رہا ہے؟ اب لوگ بجائے اس کے کہ اس کو کنڈیم کریں، کہہ رہے ہیں اسی طرح کا آپ بھی بنا لیں. یہ پاکستان کی بدقسمتی ہے، اس سے آگے میں جانا نہیں چاہتا. جی بھائی صاحب، اے پی سی جو ہے اس کی تاریخ تو تبدیل ہو گئی، وہ جو بھی وجوہات تھیں، لیکن اب دوسری طرف سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ دعوت نامے کا شاید کسی انویٹیشن کارڈ کا شاید انتظار ہے. فواد چوہدری صاحب یہ فرماتے ہیں کہ باقاعدہ دعوت جب دی جائے گی تو پھر ہم سوچیں گے. آپ کو لگتا ہے کہ مطلب یہ کوئی باقاعدہ دعوت دینے والا ایشو ہے؟ ملکی سلامتی کا مسئلہ ہے تو میرے خیال میں ملک میں ہر بندے کا مسئلہ ہے، وہ دیکھیے ہر پارٹی کا مسئلہ ہے، وہ ہر لیڈر کا مسئلہ ہے. ٹھیک کہا آپ نے عائشہ، لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں آپ اس کو بس یقین کر لیں، نہ سوچیں کہ پہلے کیا ہو چکا ہے، پہلے کیا کہا جا چکا ہے. انویٹیشن کی جہاں تک بات ہے، 2 بندے گئے تھے تحریک انصاف کو مدعو کرنے، جس میں ایاز صادق صاحب نے اس کی قیادت کی تھی. یہ آپ کو یاد ہے یا نہیں ہے؟ باقاعدہ جا کے دعوت دی تھی اسد طور صاحب کو. ٹھیک ہے، اور کون سی دعوت؟ کوئی رشتہ کرنا ہے جس کے اندر کارڈ جاری ہونا بہت ضروری ہے. پولیٹیکل گیمز میں تو یہی ہوتا ہے نا کہ آپ لیڈرشپ کی طرف سے بیان یا آفر کرتے ہیں. کیا میں تو جاننا چاہ رہی ہوں کہ میں آ رہا آپ کو پتہ ہے ایکسپیکٹیشنز ہیں کیا؟ اصل میں یہ وہ بہانے ہیں کیونکہ جانا نہیں ہے. جانا نہیں ہے. خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ میں نے اے پی سی میں اگر وزیر اعظم صاحب خان صاحب کو فون کرتے تو پھر جائیں گے؟ پھر بھی نہیں جائیں گے. اچھا، پھر بھی نہیں جائیں گے. وہ قانون نہیں سنیں گے کیونکہ وہ اس ضد کا کیا کریں گے اپنی کہ میں نے چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھنا، میں نے ڈاکوؤں کے ساتھ نہیں بیٹھنا. بغل میں کتنے ڈاکو ہیں، پیچھے کتنے ڈاکو ہیں. خود نہ جائیں، کوئی اپنی پارٹی کے کچھ ریپرزنٹیٹیو. جب آل پارٹیز کانفرنس ہوتی ہے تو اس میں سیاسی جماعتوں کے سربراہ شرکت کرتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. ایک دوسرا جواز یہ پیش کیا جا رہا ہے کہ جی چونکہ ٹانگ پہ گولیاں لگی ہوئی ہیں تو اس لیے وہ ہل نہیں سکتے ہیں. اچھا. تو 5ویں دن 26 نومبر کو آپ کو یاد ہے جو تحریک چلی تھی وہ لاہور سے یہیں سے اس سے خطاب کرنے گئے تھے پنڈی، کہ نہیں یاد آپ کو؟ ہاں بالکل یاد ہے. اچھا، اس وقت تو زخم اس قابل تھے کہ ٹریول کیا جا سکتا ہے. تو اب کیا ہو گیا جی؟ نہیں وہ تو دیکھیں نا، ابھی تو سوچیں گے، اب دیکھیں کہ کس نوعیت کی دعوت ان کو ملتی ہے. اسی طرح سے جس طرح سے وہ اس کو نان سیریسلی لے رہے ہیں، حکومت بھی اب ان کے ساتھ کھیل رہی ہے. اچھا، پہلے انہوں نے 7 فروری کہا تھا، اب ان کا ہم 9 فروری کر دیتے ہیں. تھوڑا اور آگے بڑھا دیتے ہیں. نہیں، آگے تو تھوڑا بڑھا رہے ہیں لیکن اتنی ہی کنڈمنیشن ہو رہی ہے خان صاحب کی. اتنا ہی اپوننٹ پارٹیز جو ہیں یا اپوننٹ جو یا کہہ دیں ہاسٹائل میڈیا جو ہے وہ خار بھی تو کر رہے ہیں نا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو، عمران خان صاحب سمیت، کہ یہ بھاگ رہے ہیں، ڈائلاگ سے بھاگ رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. دیکھیں، جب تک آپ نے ڈائلاگ نہیں انیشیٹ کرنا نا اپنے مخالفین کے ساتھ یا برسر اقتدار حکومت کا یا بٹوین اپوزیشن اینڈ دا گورنمنٹ، کچھ ریزالو نہیں ہونا. یہ 2-3 ضدیں ہیں ان کی. ایک یہ کہ جی الیکشن کی ڈیٹ دے دیں آپ. الیکشن کی ڈیٹ نہیں دیتے جی، وہ کر لیں کیا کرنا ہے آپ نے جی، کیونکہ لکھا ہے آئین میں کہ 90 دن کے اندر اندر انتخاب ہونے ہیں، لیکن یہ نہیں لکھا کہ اگر نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا. ٹھیک ہے. اور دوسری بات جو بہت ملک میں اگر امن و سلامتی کا مسئلہ ہے تو اس سے زیادہ پرائورٹی پہ کیا چیز ہو سکتی ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب کے فالوور یا پی ٹی آئی کا جو فالوور ہے وہ بھی خان صاحب کی پرائورٹیز کو ٹھیک سمجھتا ہے؟ یعنی خان صاحب کی جو پرائورٹیز اس وقت ہیں وہ پہلے ہیں اور اس وقت جو ملکی سلامتی کا مسئلہ ہے وہ پیچھے ہے. خان صاحب کو سپورٹ کریں گے آپ کو لگتا ہے یہ فالوورز اس میں بھی جو خان صاحب جس طریقے سے پرائورٹائز کر رہے ہیں چیزوں؟ دیکھیں، جو بلائنڈ فالوئنگ ہوتی ہے نا، جس کو ہم اندھی تقلید کہتے ہیں، یا پرسنالٹی کلٹ کہ آپ کی ہیروئزم ہے، لوگ آپ کے ساتھ ہیں، کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی چیلنج نہیں کر سکتا اس کو کہ عمران خان کے ساتھ لوگ ہیں. آپ نے اس کا منظرنامہ دیکھ رہے ہیں تو آپ جا کے دیکھیں، زندگی عذاب ہوئی ہوئی ہے اس علاقے کی، جہاں خیر خان صاحب کا زمان پارک، اس کے بعد سڑک بلاک رہتی ہے ہر وقت کیونکہ وہاں ورکر بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی تعداد میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں باربیکیو ہو رہے ہیں، وہاں دیگیں پک رہی ہیں، وہاں صبح سے شام تک ہو رہا ہے. دیٹس آل. دیٹس دا کائنڈ آف اے فین فیئر دیٹ خان صاحب وانٹس ٹو کیپ آن دا ٹی وی اسکرینس. یہ تو مریم نے آ کے تھوڑا سا ٹائم جو ہے وہ ڈیوائڈ کر لیا، ورنہ خان صاحب خوش ہیں. He doesn't want no election, he doesn't want no change of the government. Oh, he should be in the screen and in the limelight. صحیح. اچھا بقائی صاحب، کس قسم کے فیصلے جو ہیں وہ ایکسپیکٹڈ ہیں اے پی سی میں؟ اور آپ کو لگتا ہے کہ نیشنل ایکشن پلان جس کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ پچھلے دور میں خان صاحب کے دور میں تو اس کے اوپر کوئی کام نہیں ہوا، اب دوبارہ سے اس کو دوبارہ سے کس طرح سے ری ایکٹیویٹ کیا جائے گا تمام سلسلوں کو؟ اور آپ کو لگتا ہے کہ اے پی سی کے بعد کوئی ایسی اسٹریٹجی ہم بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے جس سے دہشت گردی میں کمی لائی جا سکے؟ خان صاحب کو خطرات اور خدشات ہیں اچھا اے پی سی سے. ایک تو یہ ہے کہ کہیں وہاں پر اکنامک ایمرجنسی کی بات نہ چل نکلے اور اس کے اوپر کنسنسس نہ ہو جائے. اچھا. دیٹ مینس الیکشن گون فار فردر 6 months بیونڈ دا شیڈیول ڈیٹ. سمجھ رہی ہیں آپ کہ نہیں سمجھ رہی؟ تو اگر وہ خود ہوں گے تو بہتر پوزیشن. ایک تو خطرہ یہ ہے، دوسرا خطرہ کیا ہے؟ یہ اس سے زیادہ ڈینجرس ہے. ان کی کانسٹیٹوئنسی ہے بھائی. طالبان خان نام میں نے تو نہیں رکھا تھا ان کا،
40,000 لوگوں کو لا کے بسانے کی بات میں نے تو نہیں کی تھی. اگر وہاں فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے خلاف آپریشن ہونا چاہیے ایک اور تیسرا, تو خان صاحب پھر کی کر سن. لہٰذا دونوں کام نہیں انہوں نے کرنے دینے, نہ ہونے دینے, نہ اس کا حصہ بننا. لہٰذا خان صاحب بالکل نہیں جائیں گے اے پی سی میں. ریسٹ ایشور. اچھا یہ آپ ریسٹ ایشور کہہ دیا, ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں. چاہے جو مرضی دعوت دے دو, جتنے مرضی انویٹیشن وہ ڈال تو دو, سارے ایک کے بعد دوسرا بہانا ہوگا. دعوت نامہ آ جائے گا نا, پھر وہ کہیں گے جی ڈیٹ دو الیکشن دی. اچھا میں کہہ رہا ہوں فرض کریں ڈیٹ بھی دے دیں, پھر وہ کہیں گے جی انہوں دی مرضی دی, انٹرم گورنمنٹ نہیں ہوئے گی. چلیں اچھا جی انٹرم گورنمنٹ بھی ان کی مرضی کی بنا دی, پھر وہ کہیں گے الیکشن کمیشن. اچھا چلیں بخاری صاحب, خان صاحب کو چھوڑتے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ اے پی سی میں کس کو چھوڑ دوں میں؟ خان صاحب کو چھوڑتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے. مطلب وہ تو پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ آئیں گے ہی نہیں, تو جب وہ آئیں گے ہی نہیں تو پھر اب کیا, ہم نے تو بات کرنی ہے نا کہ ہم ملک کے لیے کوئی صحیح فیصلہ اس میں سے نکلے گا یا نہیں نکلے گا, یا کیا ہوگا, کس قسم کے فیصلے ایکسپیکٹ کیے جائیں. وہ جو بقول اپنے پرائم منسٹر صاحب کا بڑا فیوریٹ شعر ہے یہ کہ مجھے یقین ہے کہ رستہ یہیں سے نکلے گا. بات ڈائیلاگ سے ہی نکلے گی. اچھا یعنی آپ کو خان صاحب جائیں یا نہ جائیں, مذاکرات کا فیصلہ ہوگا, وہ اے پی سی ہوگی, اے پی سی کے فیصلے ہوں گے, اس کی امپلیمنٹیشن ہوگی. جس بات کا خان صاحب کو شاید یا پتہ نہیں ہے یا انہیں کوئی اس کے بارے میں شبہات ہیں, وہ یہ ہے کہ اشرافیہ اسٹیبلشمنٹ ول ڈو وٹ دا کنسنسس ایمرجز. اگر وہاں یہ فیصلے ہو جاتے ہیں جس کی طرف میں نے اشارے کیے ہیں, تو اشرافیہ اسٹیبلشمنٹ عسکری قیادت سب اس کا پیرا دے گی. That is what خان صاحب fears. دیکھا نا, خان صاحب ویسے آپ کے بھی فیورٹ ہیں. بخاری صاحب آپ نے نہیں چھوڑا, پھر آ گئے خان صاحب. یہ بالکل اس لیے کہ مجھے میرے دوست ہیں, ہاں میں دعویٰ کرتا ہوں ان کے ساتھ دوستی کا, اور پرانی دوستی ہے, 35-40 سال پر محیط ہے, اس لیے دکھی بھی آپ زیادہ ہیں. میں یہ میرا دکھ بول رہا ہے زیادہ کہ ان کے گرد جو لوگ ہیں وہ انہیں یا تو مشورہ دیتے نہیں ہیں یا آنکھیں بند کر کے ان کی ہاں میں ہاں ملا دیتے ہیں, جس کی وجہ سے اکثر فیصلے جو ہیں دے ہٹ بیک. دیٹ از ویئر آئی کرائی. یہ میں چیختا ہوں not to harm خان صاحب. اچھا ہاں بخاری صاحب, آئی کین کمپلیٹلی انڈرسٹینڈ آپ کے جو جذبات ہیں وہ میں بالکل سمجھ سکتی ہوں, کیونکہ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ سیگمنٹ کے اینڈ میں آپ 2-3 مشورے چھوڑ جاتے ہیں خان صاحب کے لیے. خان صاحب اس پر عمل کریں یا میوچول ہے نا, میں اس لیے وہ جو مشورے چھوڑتا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آپ کی بات سن لیں گے وہ کسی اور چلیں ایک بریک لے, آن ریکارڈ کہہ دوں گا. ہاں صحیح ہے, ایک بریک لے لیتے ہیں یہاں پہ, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی. بلدیاتی انتخابات اور ایم کیو ایم کے میرے خیال میں اب صبر کا جو ہے پیمانہ لبریز ہو چکا ہے, اور الٹیمیٹم دے دیا گیا ہے سندھ حکومت کو. کہا گیا ہے کہ 1 ہفتے کا ٹائم ہے آپ کے پاس, اور اگر آپ 1 ہفتے میں 15 جنوری کو ہونے والے بلدیاتی انتخابات کو کالعدم قرار نہیں دیتے, اور ان کا جو موقف ہے اس کے اوپر جو ہے وہ کچھ نہیں سوچتے یا کرتے, تو پھر ان کے لیے چیزیں جو ہیں وہ مشکل ہو جائیں گی, اور پھر شاید ان کے لیے سندھ حکومت کے لیے بھی مشکل بنا دی جائیں. بخاری صاحب یہ اس کو الٹیمیٹم کہیں, وارننگ کہیں, دھمکی کہیں, کیا ہونے جا رہا؟ دیکھیے 2 باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ ایم کیو ایم کراچی کا اور خاص طور سے سندھ کے شہری علاقوں کا اسٹیک ہولڈر تو ہے. اچھا اس کے بارے میں تو کوئی 2 رائے نہیں ہے. فار لانگ ٹائم دے ہیو بین ریپرزینٹنگ اربن ایریاز آف سندھ, جہاں ان کی ڈومیننس رہی ہے, اور انہوں نے ہمیشہ ہر سٹنگ گورنمنٹ کے ساتھ الائنس کی ہے اور اس کا بینیفٹ لیا ہے. یہ حقائق ہیں. اس مرتبہ لوکل باڈی الیکشن میں انہوں نے بائیکاٹ کرنے کی حماقت کی یا غلطی کی, جو بھی لفظ آپ اس کو دے لیں, لیکن پھر ان کو ریئلائز ہوا کہ احتجاجی ہو گئی ہے. تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جو وہاں نیشنل اسمبلی کے 7 سیٹوں پہ یا 9 ہے شاید, اس پہ جو الیکشن ہوا ہے اس میں ہم حصہ لیں گے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ان کا مطالبہ یہ تھا کہ جو لوکل باڈی کے الیکشنز ہوں یا صوبائی اسمبلیوں کے ہوں یا نیشنل اسمبلیوں کے ہوں, ان کی کانسٹیٹوئنسیز جو ہیں اس کی ڈیمارکیشن ہونی چاہیے نئے سینسز پر. نئے سینسز کے اوپر ان کے اعتراضات یہ ہیں کہ انہوں نے کراچی کی آبادی کم دکھائی ہے. ان کا خیال یہ ہے کہ 2.5 کروڑ کی آبادی کا شہر ہے اور یہ 1.25 کروڑ دکھائی گئی ہے, سم تھنگ لائک دیٹ. اچھا اگر تو یہ بات درست ہے تو ان کا مطالبہ ٹھیک ہے, مگر فی الحال الیکشن کمیشن اس کے اوپر ان کی بات سننے پر آمادہ نہیں ہے. ان کا خیال یہ ہے کہ اگر نئی کانسٹیٹوئنسیز کا تذکرہ چھڑ گیا وہاں یا اور باقی علاقوں میں بھی تو الیکشن اور لیٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, لہذا الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا کہ ہم الیکشن انہی کانسٹیٹوئنسی پر کروائیں گے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے 2-3 طرح کی صورتحال کراچی کو درپیش ہے. جو الیکشن ہوئے ہیں اس میں 3 بڑی پارٹیاں سامنے آئی ہیں. سب سے زیادہ وہ جو ہیں وہ پیپلز پارٹی ہے, اس کے بعد جماعت اسلامی ہے, اور اس کے بعد پی ٹی آئی تیسری بڑی پارٹی ہے ابھی بھی باوجود سب کچھ کے. اب جھگڑا ہے میئر کس کا بنے گا. پیپلز پارٹی کا خیال بھی ہے یہ اور یقین بھی ہے انہیں, اور وہ کوشش بھی کر رہے ہیں کہ میئر ان کا ہو.
دوسری طرف بھی یقین ہے. لیکن جو حافظ نعیم الرحمان صاحب ہیں ان کا پریمیسز پیپلز پارٹی سے سٹرونگ ہے. 11 سیٹیں جو ڈسپیوٹڈ ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ وہ جماعت نے جیتی ہوئی ہیں, اور اگر ایسا ہے تو پھر میئر کا رائٹ سب سے زیادہ پی ٹی آئی کا بنتا ہے. سوری, وہ تو کہتے ہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا, جماعت اسلامی سے ہی بننا ہے میئر کراچی کا. دیر از اے ریزن ٹو اٹ نا. میں نے کہا نا کہ ایک تو ان کے پاس ووٹ بہت ہے, دوسرا جو ڈسپیوٹڈ ووٹ ہیں اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم زیادتی کر رہے ہیں تو یہاں الیکشن دوبارہ کرا لیں. اچھا ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں بہت یقین ہے کہ یہ کانسٹیچوئنسیز ان کی ہیں. صحیح. اور اگر ایسا ہوتا ہے تو یقینی طور پر وہاں پر حکومت یعنی جو میئر ہوگا وہ جماعت اسلامی کا ہی ہوگا. پی ٹی آئی نے وہاں لوز کیا ہے. اب آپ دیکھیں کہ اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے اس کے اوپر پی ٹی آئی کہاں ہے ایز اے پارٹی. کدھر گئے وہ علی زیدی صاحب, کدھر گئے وہ عمران اسماعیل صاحب, آ رہے ہیں دکھائی کہیں آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ ایک آدھا بیان کو ادھر ادھر درفنتنی چھوڑ دیتے ہیں. جو سب سے زیادہ ووکل شخص تھا فیصل واڈا, اس کو آپ نے ویسے سازش کے تحت پارٹی سے اٹھا کے باہر پھینک دیا, اس لیے کہ اس نے تھوڑا سا سچ بولنے کی کوشش کی تھی. آپ کو پتا پارٹی کے اندر سچ کی تو گنجائش نہیں ہے. اینی وے, ہیونگ سیڈ دیٹ, اب یہ ہے کہ کراچی پاکستان کی اکنامک ہب ہے, کراچی امپورٹنٹ شہر ہے, کراچی پی ٹی آئی کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے, جماعت اسلامی کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے, لیکن وہاں کی جو سٹنگ گورنمنٹ ہے اس کے لیے اور زیادہ امپورٹنٹ ہے. صحیح. کیونکہ ہم نے ماضی میں تجربہ کیا کہ اگر حکومت کسی اور کی ہو اور میئر کسی اور کا ہو تو ترقیاتی کام رک جاتے ہیں, اس لیے کہ فنڈنگ ساری آپ کو آنی ہے صوبائی حکومتوں سے. پھر ایک طرح سے اس الیکشن کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے نا, کام ہی نہیں ہونے تو. لیکن یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے, یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے, چاہے یہ پیپلز پارٹی کا ہو یا کسی کا بھی ہو. جب لوکل باڈی آپ الیکشن کروا لیتے ہیں تو پھر آپ کو فیتھ ہونی چاہیے ان میں, اور ان کو کام کرنے دینا چاہیے. ہمارے ملک میں ضیاء الحق نے نان پارٹی لوکل باڈی الیکشن کروائے, آبجیکٹیو بھی فیل ہو گیا اس کا, اس لیے کہ لوکل باڈیز جو ہیں یہ نرسریز ہیں فار لیڈرشپ ٹو گرو فرام دیئر. وہی لوگ آگے آ کے پھر ایم پی اے ایم این ایس بنتے ہیں, سینٹر بنتے ہیں, اور دس از ہاؤ دے پلے دیئر رول اینڈ پارٹیسپیٹ ان دا رننگ آف دا اسٹیٹ. یہ جب آپ اس کو کمپرومائز کر دیتے ہیں تو پھر یہی کچھ ہوتا ہے. اس کے بعد مشرف صاحب نے انتہائی سنجیدگی سے لوکل باڈی الیکشنز کرائے, لیکن جو بھی اقتدار میں آیا ان کے جانے کے بعد اس نے وہ سسپینڈ کیے سارے انسٹیٹیوشنز, اور وجہ وہی تھی کہ نہ صوبائی حکومت اپنا اختیار تقسیم کرنا چاہتی ہے, نہ ہی فنڈ ان کے ڈسپوزل پہ چھوڑنا چاہتی ہے, کیونکہ اگر ایسا ہو جائے تو وہ تو پھر پوسٹ آفس ہے نا. صحیح. اور کوئی بھی چیف منسٹر پوسٹ مین بننے کے لیے تیار نہیں. مخائی صاحب یہ جو اب اس مطالبے کا کیا کیجئے, یہ جو کہہ رہے ہیں کہ 15 جنوری کو ہونے والا پورا جو ایک تمام ایکٹیویٹی جو ہوئی ہے, تمام اس پہ پیسے لگے ہیں obviously, وہ کہہ رہے ہیں کہ سب کو کالعدم جو ہے وہ انتخابات کو قرار دیا جائے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ ایم کیو ایم کہہ رہی ہے نا. دیکھیے ایم کیو ایم کو ایک تو یہ پچھتاوا ہے کہ انہوں نے اس کا بائیکاٹ کر کے ٹھیک نہیں کیا, میدان خالی چھوڑ دیا تھا, میدان خالی چھوڑ دیا, اب وہ پچھتا رہے ہیں. لہٰذا اس پچھتاوے کے نتیجے میں وہ 2 مطالبے کر رہے ہیں. ایک تو ان کا مطالبہ یہ ہے کہ سارے کے سارے الیکشن جو ہیں یہ دوبارہ کرائے. دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ جو کانسٹیچوئنسیز ہیں وہ یہاں کی پاپولیشن کے اعتبار سے ان کا نمبر آف کانسٹیچوئنسیز بڑھائیں, کیونکہ وہ 60 65 70 کے 75 کی کانسٹیچوئنسیز کی بات کر رہے ہیں جو نئی بننی ہیں. دونوں ہی مطالبے اس سٹیج پر پورے نہیں ہو سکتے. صحیح. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ایم کیو ایم کی اسٹریٹجی کیا بنے گی. اس کے تینوں دھڑے ایک پیج پہ آ گئے ہیں, تو ان کی قوت میں ایز اے پارٹی اضافہ ہوا ہے, اور وہ کس حد تک پریشرائز کرنے میں جو کامیاب ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو ووٹ بینک ہے وہ ایم کیو ایم کا ہے, اس میں کوئی 2 رائے نہیں ہے. اچھا. اگر وہ ثابت ہو جائے گا, یہ جو الیکشن ہونے جا رہا ہے نیشنل اسمبلی کی سیٹس کا جہاں سے استعفے منظور ہوئے ہیں, اس میں وہ ریفلیکٹ کرے گا کہ ان کے آر اسٹل ویری ہائی. صحیح. ٹھیک ہے, چلیں وہ تو میرے خیال میں جب الیکشن ہوگا تو obviously پتہ چل جائے گا اور چیزیں آگے کس طریقے سے چلتی ہیں. چیزیں مخائی صاحب جن کا ذکر کرنا ہے, پرویز مشرف صاحب جو ہیں وہ خالق حقیقی سے جا ملے ہیں, وہ بھی ذکر کرنا ہے. اور پھر ترکی اور شام میں بہت زبردست قسم کی تباہی زلزلے کی وجہ سے ہوئی ہے. 2500 سے زائد لوگ اس وقت تک جاں بحق ہو چکے ہیں, 10,000 سے زائد لوگ جو ہیں وہ زخمی ہیں. تو میرے خیال میں یہ تاریخ کی ایک بڑی ٹریجڈیز میں میرے خیال ہے اس کو کہنا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک جنرل مشرف کا تعلق ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون, یہ دکھ کی بات ہے. ان کی اپنی تاریخ کیا ہے, ان کی اپنا کنٹریبیوشن کیا تھا پاکستان کے لیے, انہوں نے کتنا نقصان پہنچایا, یہ باتیں سب ختم ہو جاتی ہیں جب کوئی شخص راہی ملک عدم ہو جائے اور اس کی تدفین ہونے لگے. میرے خیال سے اس کے سیاسی جرائم, اس کے کرمنل جرائم جن پر انہیں سزا ہو چکی ہے, یہ دس شوڈ آل بی پارٹ آف دا پاسٹ ناؤ. تو ہم ان کی مغفرت کے لیے دعا گو ہیں. جو سینٹ میں ہوا وہ ٹھیک نہیں ہوا, جماعت اسلامی نے ان کی دعا نہیں ہونے دی, ان کی
مغفرت کی، یہ ایکٹ ٹھیک نہیں ہے، میں اس کے حق میں نہیں ہوں. ایک بات. اب آ جائیے زلزلے پہ. یقینی طور پہ چونکہ دونوں ملک جہاں پر تباہی مچی ہے وہ نہ صرف مسلمان ملک ہیں، ہمارے بہت دوست ہیں، اور ترکی سے تو ہماری دوستی مثالی ہے. تو وہاں جو انسانی جانوں کا ضیاع ہوا ہے اس کے لیے بھی ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ جو ان کے متاثرین ہیں، جو ان کے لواحقین ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ صبر دے. پاکستان نے آفر کیا ہے ان کو ہر قسم کا کوآپریشن کرنا چاہیے. یہی وہ لمحے ہوتے ہیں جب قومیں اپنی ایک دوسرے سے دوستی جو ہے وہ ثابت کرتی ہیں. اگر آپ کو یاد ہو پاکستان میں جب زلزلہ آیا تھا تو ترکی کا بہت بڑا ڈیلیگیشن یہاں، نہ صرف اس میں ایڈ گڈز آئی تھیں بلکہ ڈاکٹرز آئے تھے، ریلیف گڈز کے لیے بہت بڑا عملہ آیا تھا ریلیف گڈز کے ساتھ. تو ہم نے بھی آفر کیا ہے پاکستان کی طرف سے، جو بیانات پریزیڈنٹ صاحب نے جاری کیے ہیں یا جو بیان جو ہے پرائم منسٹر نے جاری کیا ہے، اس میں وہ درد جو ہے وہ ظاہر ہے جو ہمیں ایک فیلو مسلمان کے ہلاک ہونے پر یا زلزلوں کا شکار بننے پر ہونا چاہیے. ہم بھی اپنے اس فورم سے ان تمام تر لواحقین کے ساتھ اظہار ہمدردی کرتے ہیں، اور جن کی جانیں گئی ہیں، جو لوگ شہید ہوئے ہیں، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. اور یہی دعا اس سے پہلے میں نے کہا ہماری مشرف صاحب کے لیے بھی ہے. بہت شکریہ جی بخاری صاحب. وقت یہاں پر پروگرام کا ختم ہو گیا. ہم بھی بالکل دعا گو ہیں. کہا جا رہا ہے کہ ڈیتھ ٹول اس سے بہت زیادہ کہیں بڑھ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ جو تمام لوگ اس میں جاں بحق ہوئے ہیں ان کی مغفرت کرے، اور باقی جو لوگ زخمی ہیں ان کو صحت یاب کرے. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. خیال رکھیے اپنا. اللہ حافظ.